बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भंवर, उस अजीम माँ की दास्तान जो अपने मुल्क दुश्मन बेटे के खिलाफ सीना सपर हो गई। भंवर पार्ट 5। वो क्या ख्याल है बेगम साईं जो आपको परेशान करता है? कैथराइन की तरबियत पता नहीं कैसी है। अभी वो बहुत छोटा है बेगम साईं, आप बेफिक्र रहो। उसकी तरफ से वो लोग उसे बहुत चाहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैथराइन खुद किताबें खरीद कर लाई है कराची जाकर, और अली हायर शाह को पढ़ाती रहती है। शर्जिला गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। उससे ज़्यादा वो खुद भी गादी शाह की मुखालफत नहीं कर सकती थी, लेकिन इस दिन उसे जो कुछ देखा वो बड़ा सनसनीखेज था। अली हैर शाह हवेली में जगह जगह खेलता रहता और उसके अपने मशागिल शर्जिला के इल्म में कभी नहीं आए थे, लेकिन उस दिन शर्जिला ने जो मंजर देखा उसने उसे शद्र कर दिया। एक बिल्ली का बच्चा कहीं से अंदर आ गया। इस वक्त अली हैर शाह एक परिंदे को उंगली से इधर से उधर कर रहा था। उस परिंदे के सारे पर नीचे हुए थे और वो लंगड़ा लंगड़ा कर कदम आगे बढ़ा रहा था कि बिल्ली के बच्चे ने उस पर छलांग लगाई और उसे दांतों में दबोच कर दरवाजे की जानिब भागी। शर्जिला ये मंजर देख रही थी। अली हैर दीवाना वार अपनी जगह से उठा और उसने झपटा मार कर बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया। परिंदा बिल्ली के बच्चे के मुंह में था। उसने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन नीम मुर्दा परिंदा उसके मुंह से नहीं निकला। तो अली हैर ने बिल्ली के बच्चे की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और बेपुनाह कुव्वत का मुजाहरा करते हुए उसे दरमियान से चीर दिया। बिल्ली के बच्चे के हलक से एक मरती हुई चीख निकली और उसके दोनों पांव लंबे हो गए। खून भल भल करके बहने लगा। तो अली हैर ने अपना पांव उठाकर मरते हुए बिल्ली के बच्चे के मुंह पर जोर से मारा और उसे रगड़ कर फेंक दिया। जिस कदर बेदर्दी और दरिंदगी उसके अंदाज में थी, उसने शर्जिला का सांस रोक दिया। इतना सा बच्चा, इस कदर बेरहम, दलेरी अपनी जगह, लेकिन इस बेरहमी का कोई दूसरा अंदाज नहीं मिल सकता। ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। शर्जिला दोनों हाथों से सर पकड़ कर रह गई। फिर उसने खौफजदा लहजे में कहा, ये तूने क्या किया अली हैर? दादी साईं, मैंने तो ये नेक काम किया। सवाब का काम है ये। उसने मजलूम और बेगुनाह परिंदे को अपने मुंह में दबाकर हलाक किया। मैंने उससे उसका बदला ले लिया। उसे क्या हक था दादी साईं कि वो उस मजलूम परिंदे को ज़िंदगी से दूर कर देती? मैंने उसे ज़िंदगी छीन ली। शर्जिला फटी फटी आंखों से अली हैर को देख रही थी। फिर उसने कहा, ये बातें तुझे किसने सिखाई? अली हैर, कितनी बड़ी बातें कर रहा है तू अपनी उम्र से। आसमान से एक फरिश्ता उड़ता है और वो मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे पागल समझती हो दादी साईं? अरे बाबा, मैंने तुमसे कहा कि बिल्ली ने परिंदे को नुकसान पहुंचाया। परिंदा मेरी मलकियत था। एक तरफ तो मैंने अपनी मलकियत की हिफाजत की, दूसरी तरफ मैंने उसे उसकी बुराई का नतीजा दिया। बस ये कहकर अली हैर बाहर की जानिब चल पड़ा और शर्जिला दहशत भरी निगाहों से उसे देखती रह गई थी। ईद आई थी कि घर में वो खुशियाँ नज़र नहीं आती थीं जो गादी शाह के आने से पहले ऐसे त्योहारों के मौका पर यहाँ नज़र आती थी। गादी शाह की आमद का इंतज़ार होता था, उसे याद किया जाता, आरज़ुएं की जाती कि गादी शाह आ जाएगा तो ईद ऐसे मनाई जाएगी, वैसे मनाई जाएगी। आफरीन बहुत अच्छी औरत थी। हर शख्स के जज्बात का उसे ख्याल था। अच्छी तरह महसूस कर लिया उसने कि अली हैर शाह अपनी फितरत में बिल्कुल अलग होता जा रहा था। उसके अंदर एक अनोखी सरकशी परवान चढ़ रही थी। किसी को खातिर में नहीं लाता था, बेदर्दी से हर चीज़ को इस्तेमाल करता। फितरत में बेपनाह दरिंदगी पैदा होती जा रही थी और ये तमाम चीज़ें एहसास दिलाती थीं कि वो इंतहाई शिद्दत पसंद होता जा रहा है। लेकिन पहले ही वो अली हैर शाह को कैथराइन के हवाले कर चुकी थी। गादी शाह को भाई की तरह चाहती थी और उसे इस बात की शिद्दत से एहसास था कि गादी शाह की हाँ औलाद नहीं हुई और दोनों मियाँ बीवी अली हैर शाह को अपनी औलाद की तरह चाहते हैं। इस एहसास ने उसे बहुत नर्म कर दिया और वो अपने तौर पर बहुत मुख्तलिफ थी। बहरहाल इस वक्त भी उसने मुकर्रम शाह से कहा, साईं, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बाबा, क्या बात है? कुछ तबीयत खराब है क्या? अब तो डर ही लगा रहता है तुम्हारी तरफ से। कैसा डर साईं? आफरीन ने मासूमियत से कहा। मजाक किसी न किसी बच्चे की शक्ल में ज़ाहिर हो जाता है। साईं, मैं आपको क्या कहूँ? बुरा मत मानना मेरी बात का, बोलो क्या कह रही थी? वो ईद आने वाली है, अभी मेरे को एक कभी कभी बहुत बड़ा एहसास होता है। क्या? गादी शाह आपका भाई है साईं, पर अल्लाह को सच मान कर बोलती हूँ, किसी भी तरह मैं उसे आपसे कम नहीं चाहती। ये भी जानती हूँ कि मैं आपके दिल में भी उसका प्यार है। साईं, कोशिश करो बेगम साईं उसे माफ़ कर दें। अगर बेगम साईं उसे माफ़ कर देती हैं तो सारे काम बन जाते हैं। मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को आफरीन, मैं तो भरपूर कोशिश करता रहता हूँ कि बेगम साईं के दिल से गादी शाह के लिए गुस्सा दूर हो जाए, पर बात वहीं आ जाती है। कैथराइन बेगम साईं को कभी कबूल ना होगी। हाँ, अगर गादी शाह उसे छोड़ दे या उसे लंदन पहुंचा दे तो बात बन सकती है। ऐसा मुश्किल से हो सकता है साईं, क्योंकि गादी शाह भी उसे बहुत ज़्यादा चाहता है। बस यही तो परेशानी है, हम गादी शाह की चाहतों को भी नहीं रोक सकते। बेगम साईं को एक बार फिर समझाने की कोशिश की जाए। मैं और आप चलते हैं, अगर तुम समझती हो तो ज़रूर चलो।
افطار کا وقت گزر چکا تھا، عشاء بھی پڑھی جا چکی تھی جس وقت یہ دونوں شرجیلا کے پاس پہنچے۔ شرجیلا نماز سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر تسبیح کے دانوں کو پھونک ماری اور اسے ایک طرف رکھا، کھڑے ہو کر پہلے آفریشن کی پیشانی چومی، پھر مکرم شاہ کی اور کہنے لگی، بیٹھو، جب تم دونوں اس طرح آتے ہو تو مجسم میں سوال بن جاتے ہو، اور میں ایک لمحے میں سمجھ جاتی ہوں کہ تمہیں کچھ کہنا ہے۔ کہو، کیا بات ہے؟ بیگم صاحب، رمضان کا متبرک مہینہ ہے، ایک درخواست لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ ارے میرے پیارے بچوں، یہ تو تمہاری محبت اور تمہاری بڑائی ہے کہ اب بھی تم ایک بوڑھی اور بیکار عورت کو اتنی عزت دے لیتے ہو۔ اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ اللہ سائیں جسے جو کچھ دیتا ہے وہ دوسرے کو وہی کچھ دے سکتا ہے۔ تم خود عزت دار ہو، عزت کا مطلب جانتے ہو، اس لیے میری عزت کرتے ہو۔ ہم اپنے وطن میں آخری سانس تک آپ کا احترام کرتے رہیں گے بیگم صاحب۔ آپ ہماری ماں ہو، ماں چاہے راجہ کی ہو یا فقیر کی، اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں۔ آپ نے بھی ہمارے لیے زندگی تلاش کی ہے، ہم آپ سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ سائیں تمہیں خوش رکھے۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہوں، مگر وہ درخواست والی بات کیا ہے؟ بیگم صاحب، تہوار آتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ پہلے جب عید آتی تھی تو ہم لوگ باتیں کرتے تھے کہ غازی شاہ جب واپس آ جائے گا تو اس طرح اس کی شادی کریں گے، اس طرح سے عید منائیں گے، ایسے رہیں گے، ایسے گھر میں ہنگامے ہوں گے۔ وہ آ چکا ہے لیکن ہم نے اسے بھلا دیا، ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں بیگم صاحب۔ اس نے بھی تو ہمیں بھلا دیا تھا، ہم تو جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ ابھی تم نے خود کہا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جب غازی شاہ آئے گا تو ہم اس کی شادی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن غازی شاہ اپنی شادی کرتے وقت ہمیں بھول گیا تھا، یہ بھلا دیا تھا اس نے کہ جب ہمیں اس کی شادی کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم کتنا دکھ محسوس کریں گے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ جو کام ہمارے کرنے کا تھا وہ ہمیں نہیں کرنے دیا گیا۔ غازی شاہ نے خود شادی کر لی، ہم اس کی شادی میں شریک تک نہیں ہوئے، حالانکہ وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا تھا، ہمارے خون کا قطرہ تھا۔ جب وہ ہم سے اتنا دور ہٹ گیا تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ابا مکرم شاہ، میرے کو بولو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیسے صبر کر لوں اس بات پر؟ بیگم صاحب، بہت عرصہ ہو گیا، اب تو کتنے سال بیت گئے۔ ہمارا علی خیر شاہ بڑا ہو گیا ہے، اب تو اسے معاف کر دو۔ کیسے معاف کر دوں؟ وہ انگریز عورت ہے اور انگریز عورت نے ہمیشہ بغل میں چھری ماری ہے، پیچھے سے وار کیا ہے، بغلی گھونسا ہے وہ، کیا اسے قبول کر لوں، تسلیم کر لوں اسے؟ علی خیر محمد شاہ گوشت میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں۔ اگر تم علی خیر شاہ گوشت کی تاریخ دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں کتنے شہید دفن ہیں۔ جب ایک انگریز عورت ان قبرستانوں کی حکمراں بنے گی جن میں جنگ آزادی کے شہید دفن ہیں، تو کیا ان کی روحیں تڑپ نہیں اٹھیں گی؟ کیا وہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے؟ بتاؤ، میرے کو بولو، معاف کر دو گے تم کیتھرائن کو؟ بیگم صاحب، بہت پرانی بات ہے، انگریزوں کو مار کر بھگا دیا گیا اور اب انگریز اپنی اوقات میں ہیں۔ بیگم صاحب، اتنے سال ہو گئے اسے آئے ہوئے، ابھی تک اس نے کوئی نقصان والی بات نہیں کی، آپ اسے تھوڑا سا موقع دے کر تو دیکھو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حاکم شاہ کو کیا جواب دوں گی میں؟ اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو کیا جواب دوں گی؟ افسیشم، بہت محبت ہے مجھے تم سے، ہر بات مانتی ہوں تمہاری، پر میری بیٹی ایسی کوئی بات میں نہیں مان سکوں گی۔ بیگم صاحب، ہمارا زیادہ خیال غازی شاہ کی طرف ہے۔ غازی شاہ ہمارا اپنا ہے، بڑا دکھی ہوگا وہ، الگ تھلگ عید منائے گا، الگ نماز پڑھنے جائے گا وہ۔ نہیں، ایسا نہ کرو، اگر تم پہلے ایسا کرتے رہے ہو تو ایسا نہ کرو، اسے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کو سلام کرنے نہیں آئے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ ابھی اتنے دن ہیں، چلی جاؤ اس کے پاس، میں نے منع تو نہیں کیا۔ مکرم شاہ، تم بھی چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، بیٹا تو ہے نا وہ، میرا بات کرو اس سے، گلے ملو اس کے ساتھ، پر جہاں تک کیتھرائن کا تعلق ہے میرے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ میرے پاس ایک اور خبر ہے۔ تمہارے لیے کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ تم سے اس موضوع پر بات کروں، پر ہمت نہیں پڑتی۔ بیگم صاحب، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی آپ کو؟ ہم تو آپ کے قدموں کی حاک ہیں۔ بیگم صاحب، کیا بات ہے، بتاؤ ہمیں۔ دیکھو، چند روز پہلے کی بات ہے، میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ علی خیر شاہ نے کچھ پرندے پالے ہوئے تھے، ایک بلی نے ان میں سے ایک پرندے کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ علی خیر شاہ نے بلی کے دونوں پاؤں پکڑے اور طاقت لگا کر اسے درمیان سے چیر دیا۔ اس کے انداز میں بڑی بے رحمی تھی۔ میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو اس نے بڑی بے خوفی سے مجھ سے کہا کہ بلی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ بڑی عجیب بات کہی اس نے، جو اس کی عمر کے بچے نہیں کر سکتے۔ یہ بات بتا کر میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کہ علی خیر شاہ کی تربیت غلط ہو رہی ہے۔ صبح سے شام تک وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ لوگ جو کچھ اسے سکھائیں گے وہ وہی سیکھے گا۔ اس کی تربیت غلط ہو رہی ہے، اور اگر تم میری بات مانو تو میں اسے بھی کیتھرائن کی سازش ہی کہتی ہوں۔ وہ ہمارے خون سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی نفرت کر سکتی ہے، ہمارے بچے کو بگاڑ رہی ہے وہ۔
شرجیلا کی بات پر مکرم شاہ نے گردن جھکا لی. ماں کو کوئی جواب نہیں دے سکا لیکن دل سے اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اسے وہ لمحات یاد تھے جب علی خیر شاہ پیدا ہوا اور دونوں میاں بیوی الگ تھلگ اس کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے تھے. بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ. مکرم شاہ اور آفریشم کو یہ بات لمحوں میں محسوس ہو گئی کہ کم از کم شرجیلا کے دل میں کیتھرائن کے لیے کوئی نرمی نہیں پیدا ہو سکتی. تاہم آفریشم نے کہا بیگم سائیں اگر آپ حکم کرو تو میں ان دونوں کو جوڑا دے دوں. ہم نے ابھی تک ان کو عید کا جوڑا نہیں دیا. اس سے میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا. یہ کام جب تمہارا دل چاہے تم کر سکتی ہو. شکریہ بیگم سائیں. دونوں واپس آ گئے. مکرم شاہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. آفریشم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کیا سوچ رہے ہیں بڑے سائیں؟ بات اصل میں یہ ہے آفریشم کہ بیگم سائیں میری ماں ہے اور ان کا احترام ہم پر فرض ہے. ان کے لیے ہم بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں. غازی شاہ میرا بھائی ہے اور میں اسے اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ بیگم سائیں کا اکلوتا بیٹا ہے بلکہ اس لیے چاہتا ہوں کہ اس کی رگوں میں بھی میرا ہی خون ہے. میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے اس کا بچپن یاد آ جاتا ہے. بہت پرانی بات ہے مجھ سے ہی ناز نہرے کیا کرتا اور میں اس کی ہر خوشی ہر فرمائش پوری کرتا تھا. اپنی مرضی کے خلاف اس کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا لیکن اب وہ اتنا دور ہو گیا مجھ سے کہ عید کے دن میرے گلے بھی نہیں لگتا. بیگم سائیں بہت سخت ہو گئی ہیں. بات غلط کی ہے اس نے. علی خیر محمد شاہ گوٹ کی تاریخ کو مٹی میں ملا دیا ہے لیکن غلطی تو انسان ہی کرتا ہے. میں تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیتھرائن کو انگلینڈ بھیج دے. مکرم شاہ خاموش ہوا تو آفریشم نے جلدی سے کہا یہ تو سائیں آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیتھرائن انگلینڈ جا کر رہے. بے شک غازی شاہ اسے طلاق نہ دے اسے نہ چھوڑے لیکن غازی شاہ ادھر رہے اسے خرچہ دیتا رہے. غازی شاہ انتہا پسند ہو گیا ہے اور وہ ہمیں بھی ان معاملات میں برابر کا شریک سمجھتا ہے. بڑی الجھی ہوئی ہے. غور تو کرو. دل دکھتا ہے اور پھر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. خیر بیگم سائیں نے تمہیں جوڑے لے جانے کی اجازت دے دی ہے. اعلیٰ درجے کے 7 جوڑے اس کے لیے اور 7 جوڑے غازی شاہ کے لیے بناؤ جتنی جلدی ممکن ہو سکے. ان میں زیادہ وقت نہیں. ٹھیک ہے سائیں یہ کوئی مشکل بات ہے؟ میں کر لوں گی. آفریشم نے تیاریاں کر لی. خود مکرم شاہ اس کے ساتھ غازی شاہ کے پاس پہنچا. اسے بھی خود اپنی تنہائی کا احساس اور کبھی کبھی اس کا دل سخت دکھنے لگتا تھا کہ ماں اور بھائی سے اتنی دوری ہے لیکن قصور انہی کا پاتا تھا. اس کے دل میں آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ کیتھرائن سے شادی کر کے اس نے کوئی غلطی کی ہے. بہرحال سوچ بھی تھی اپنی اور پھر کیتھرائن ایسی ساحرہ تھی کہ اس نے غازی شاہ کو کبھی ایسے انداز میں سوچنے ہی نہیں دیا. مکرم شاہ اور آفریشم اپنی ایک بچے کے ساتھ جو سب سے چھوٹی تھی جب گاڑی سے اترے تو کیتھرائن نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی ایک بات ہے غازی شاہ. غازی شاہ نے سوالیہ نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھا تو وہ کہنے لگی بڑے سائیں تم سے زیادہ چالاک ہیں. انہوں نے ہم سے تعلقات بحال رکھے اور وقفے سے یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ان کی محبت ہمارے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے حالات کو بھی جانتے رہنا چاہتے ہیں. غازی شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا نہ ہی اٹھ کر بڑے بھائی کا استقبال کیا. البتہ کیتھرائن اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور اس نے بڑے خلوص سے مسکراتے ہوئے آفریشم کو خوش آمدید کہا اور وہ آفریشم کے گلے ملی تھی. لیکن غازی شاہ جو کیتھرائن کے تمام تر داؤ بیچ کے باوجود دل برداشتہ رہتا تھا اور اس احساس کا شکار کہ بہرحال وہ اپنے گھر میں اجنبی ہے. مکرم شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ہاتھ بھی نہیں ملاؤ گے غازی شاہ؟ آپ میرے کو شرمندہ نہ کیا کرو بڑے سائیں. میں سچ مچ آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا کیونکہ ہم دوست نہیں بھائی ہیں. سارے رشتے کچے دھاگوں کو توڑ دو لیکن وہ ایک رشتہ جو ماں کے پیٹ میں قائم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. پاگل میں تو کوئی رشتہ نہیں توڑنا چاہتا تجھ سے پر میں کیا کروں. تو نے ہی سارے رشتے توڑ دیے ہیں. ہاں رشتہ قائم ہو سکتا ہے. بڑے آرام سے رشتہ قائم ہو سکتا ہے اگر میں کیتھرائن کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں. ایک ایسا عمل جو میں نے باپ دادا کے راستے پر چلتے ہوئے کیا ہے اسے ختم کر دوں. آپ سب ہوش ہو جاؤ گے. نہیں سائیں نہیں. ہر انسان کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے. ابھی جب ہم چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں کا ہر جائز ناجائز کہنا مانتے ہیں. بڑے کہتے ہیں یہ کرو ہم وہ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی بڑوں کو احساس ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا غلط کہا تھا لیکن بات کسی بچے کی ہوتی ہے. اس سے نہ معذرت کی جاتی ہے نہ کوئی اور ہدایت کی جاتی ہے. بس بڑوں نے جو کہا مان لیا گیا. لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں سائیں تو پھر ضرور سوچنا چاہیے آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا اور کیتھرائن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یا جو کیا جا چکا ہے سائیں آپ نہیں جانتے ہو. آپ نہیں جانتے ہو کیا؟ تیری ساری شکایتیں بجا ہیں پر مجھے بتا میں کیا کروں. کیا کرنا چاہیے مجھے؟ سائیں اولاد والے ہو انصاف سے سوچ سکتے ہو. کل تمہاری اولاد بھی تم سے یہ سوال کرے گی یا کوئی ایسا عمل کر لے گی جس پر تمہیں معمولی سا اختلاف ہو تو تم اس اختلاف کو آسمان تک نہیں لے جاؤ گے. کبھی نہیں لے جاؤ گے. لیکن میرے لیے ایسا کیا گیا. میں اسے اپنی غلطی نہیں کہوں گا تمہارا اختلاف کہوں گا. سائیں برا مت ماننا. کوئی بات مت کرو مجھ سے. ادھر پڑا ہوا ہوں خاموشی سے پڑا رہنے دو. اگر یہاں گوارا نہیں کر سکتے تو میرے کو بولو ادھر کدھر اور چلا جاؤں. پر سائیں اپنے کیے وہ غلطی کبھی نہیں کہوں گا. اس غلطی کی جو سزائیں مجھے دی گئی ہیں وہ میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے. سائیں
قد سے بہت اونچی سزائیں ہیں وہ، کبھی کبھی ان سزاؤں کا احساس مجھے باغی کرنے لگتا ہے۔ کہسان نے فوراً ہی غازی شاہ سے کہا، چھوٹے سائیں بھائی آئے ہیں، آپ کیا باتیں کرنے لگے؟ آپ کو ان سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیٹھیے بھائی۔ اسی وقت حویلی کے ملازم ہوان سے جائے اندر داخل ہوئے تو غازی شاہ ادھر دیکھنے لگا۔ کہسان نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے بھائی جی؟ بس عید کے جوڑے لائی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں بھابھی بیگم نہیں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ رشتے تو ہم لوگ ختم کر چکے، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، ہمیں یہ احساس مت دلائیے کہ آپ لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ صرف ایک احسان کیا، صرف ایک احسان، وہ یہ کہ علی خیر محمد شاہ کو ادھر آنے سے نہیں روکا۔ علی خیر شاہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، اگر آپ اسے بھی چھیننا چاہو تو چھین سکتے ہو، ہم رو پیٹ کر خاموش ہو جائیں گے، پر بھابھی سائیں یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اس میں محبت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ خوشبو کے بغیر کوئی اچھی چیز نہیں لگتی۔ آپ ہمارے کو معاف کرو۔ بیگم سائیں سے پوچھو انہوں نے ہم سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ غازی شاہ، کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا جو بعد میں واپس نہ لائی جا سکے۔ نہیں، بزرگوں کا احترام بہرحال بڑی چیز ہوتا ہے، ایسا نہ کرو سائیں، ایسا نہ کرو۔ مگر یہ کپڑے میں نہیں لوں گا، اتنے سال کے بعد کیوں خیال آیا کہ عید بھی آتی ہے اور عید پر کچھ لیا دیا بھی جاتا ہے؟ نہیں بڑے سائیں ایسا مت کرو، میرے ساتھ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ ساری چیزیں واپس لے جاؤ۔ مکرم شاہ نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے آپ ریشم بولو، بیٹھیے بڑے سائیں، کوئی چائے وغیرہ؟ مکرم شاہ نے پھیکی سی ہنسی اور اس کے بعد واپسی کے لیے مڑ گیا۔ غازی شاہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مکرم شاہ اور کیتھرائن کے جانے کے بعد کیتھرائن نے مسکراتی نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھا اور بولی، چھوٹے سائیں آپ کے اندر ایک بڑی کمزوری ہے، وہ یہ کہہ کر آپ جذباتی ہو جاتے ہو۔ اس وقت بھی 2 بار آپ نے جذباتی ہو کر وہ راز کھولنے کی کوشش کی جو کسی قیمت پر نہیں کھولنا تھا۔ کیتھرائن، میں تم پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، جہاں تک میری محبت کا تعلق ہے تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس وقت اس کائنات میں تمہاری سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن تمہاری بہت سی باتیں کبھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو میں کبھی کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن اس کی بھی کچھ وجہ ہے بابا، بہت سے رشتے ہیں میرے ادھر۔ مکرم شاہ میرا بھائی ہے، بڑا بھائی، وہ اتنا برا آدمی نہیں ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں غصے میں اسے بھی برا بھلا کہتا رہتا ہوں۔ جب اس کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، مگر میری ماں، جسے اب ماں کہتے ہوئے میرے کو شرم آتی ہے، بہت بڑی سازش کی ہے اس نے ہمارے خلاف، بہت برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ۔ میری ماں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے بھائی کو نہیں معلوم، ایک بار اسے بتانے دو مجھے، ایک بار تو اسے بتانے دو، کیا سمجھی؟ نہیں سائیں نہیں، بات یہ ہے کہ تم معصوم آدمی ہو، کھیل ہم نے ختم تو نہیں کر دیا۔ بیگم سائیں نے ہمارے خلاف جو کچھ بھی کیا، بے شک ایک بھرپور داؤ ہے وہ، اور ہم پر ظلم کیا گیا ہے انہوں نے، مگر ہم نے شکست نہیں مان لی۔ انہوں نے اپنے دماغ سے کام لے کر مجھے ختم کرنے کی کوشش کی، میری زندگی چھین لی، اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے مجھ سے میری عورت چھین لی، مجھ سے ماں بننے کا سہارا چھین لیا۔ چھوٹے سائیں، کسی عورت سے ماں بننے کا حق چھین لیا جائے تو وہ عورت نہیں ناگن بن جاتی ہے، وہ ایک ایک کو ڈس لیتی ہے۔ میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تمہارا گھر ہے، میرے غازی شاہ کا۔ سائیں، مگر انسان تو ہوں نا، انتقام کے جذبے میرے دل میں بھی پلتے ہیں، بہت سے دکھ میں نے بھی اپنے آپ پر جھیل رکھے ہیں۔ سائیں میری بات سنو، ایک منصوبہ ہے میرے دماغ میں، وقت کا انتظار کر رہی ہوں، صرف وقت کا انتظار، کیا سمجھے سائیں؟ اگر ہم نے یہ بات بڑے سائیں کے کانوں تک پہنچا دی تو وہ منصوبہ فیل ہو جائے گا میرا، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، تو صورتحال یہ ہے سائیں، اب آرام سے رہو اور میری بات سنو، جذباتی بالکل نہ ہو، بڑے سائیں کے خلاف میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتی، لیکن ایک بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بڑے سائیں اگر چاہتے تو بھرپور کوشش کر کے بیگم سائیں کو ہماری مخالفت کرنے سے روک سکتے تھے، پر کچھ بھی ہو جائے میرا دل یہ بات نہیں مانتا، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ غازی شاہ آنکھیں بند کر کی گردن جھٹکنے لگا، اس کا دماغ ایسی موقعوں پر سوچ کے تھک جاتا تھا۔ کیتھرائن کہنے لگی، اور آپ اب اس سلسلے میں لاپرواہی مت برتو، ظفر شاہ وکیل کو بلاؤ، اس سے بات کرو، انہوں نے کہا کہ ہماری پسند کی زمین ہمیں دے دی جائے گی۔ سائیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا ہمیں، آپ ظفر شاہ سے بات کر کے ان زمینوں پر مارکنگ کر دو۔ ٹھیک ہے، میں بندہ بھیج دیتا ہوں اور ظفر شاہ کو بلا کر لے آئے گا۔ بہرحال کیتھرائن اپنا کام کر رہی تھی اور بڑے اعتماد کے ساتھ کر رہی تھی، وہ یہاں تنہا تھی اور اکیلی فوج کا کردار ادا کرنا چاہتی تھی، لغزش کی کوئی گنجائش نہیں تھی، چاروں طرف سے بکھرے ہوئے دشمنوں سے کھا جاتے۔ بہرحال ظفر شاہ آ گیا اور سلام دعا کے بعد اس نے کہا، کہیے چھوٹے سائیں، حالات کچھ بہتر ہوئے؟ بابا حالات بہتر ہوئے یا نہیں، یہ بات ہم گھر سے باہر تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر تم خود کچھ سمجھ لو گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، حالات کی کون سی بہتری کی بات کرتے ہو؟ ظفر شاہ نے غازی شاہ کے بدلے ہوئے سلوک کو محسوس کیا اور بولا، نہیں سائیں، میرا مطلب ہے آپ کے ذاتی حالات کو ریدنا نہیں تھا، میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ پرسکون ہو۔ ہاں پرسکون بھی ہوں اور بیکار بھی۔
साईं आपने अली गोट को जितना हसीन बना दिया इतना हसीन ये पहले तो नहीं था। ये जगह तो बहुत खूबसूरत हो गई है। अली हैर मोहम्मद गोट के इतराफ़ भी इतनी ज़्यादा हसीन नहीं है। अब मैं उन ज़मीनों को हसीन बनाना चाहता हूँ जो मेरी अपनी मलकियत होंगी। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ज़फ़र शाह साहब कि आप मुकरम शाह से मिलकर ये बात तय करो कि मेरी ज़मीनें कौन कौन सी हैं। वैसे तो बड़े साईं ने मुझसे कहा था कि मैं ज़मीनें पसंद कर लूँ, उन्हें मेरे नाम मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं ऐसा ना करता साईं अगर मुझे मुकरम शाह की नीयत पर शुबा ना होता। साफ साफ और खुलकर कह रहा हूँ कि कोई भाई भाई नहीं, कोई बहन बहन नहीं। माँ भाई बाप बहन सारे रिश्ते झूठे हैं। बस वो रिश्ते ऐसे हैं जिनमें सच तलाश किया जा सकता है। आप ऐसा करो कि मेरे साथ चलकर ज़रा मुझे ज़मीनों का मुआयना करा दो। आपको तो सारी ज़मीनें मालूम है। ठीक है साईं, आप हुक्म देते हो तो ऐसा करूँगा मैं, मगर मुझसे ज़्यादा काम का बंदा आपके पास मौजूद है? कौन? सच्चल? नहीं, सच्चल पर मुझे भरोसा नहीं। तो ठीक है फिर मैं ही चलूँगा, ज़फ़र शाह ने कहा। और उसके बाद बोला तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आ जाऊँगा। ओके, जाओ और तैयारियाँ कर लो। फिर उसके बाद ज़फ़र शाह वापस आ गए और तमाम तर तैयारियों के बाद कैथराइन और गाज़ी शाह ज़फ़र शाह के साथ अपनी अजीम शान ज़मीनों की सैर को चल पड़े। गाज़ी शाह ने कहा साईं किसी हारी के यहाँ या किसी भी नंबरदार के यहाँ ठहरेंगे नहीं, अपना काम खुद करेंगे, इसलिए सारी चीज़ें साथ ले चलनी है। ज़मीनों के तवीलो अरीज़ सिलसिले देखे गए, एक तरह से पिकनिक का सा माहौल बन गया। हैमा जरी हुई और उसके बाद ज़मीनें एक हो जाती। एक दिन सुबह सुबह कैथराइन अपने हैमे से बाहर निकली। एक छोटा सा गोठ थोड़े से फासले पर था जो दिलावर गोठ कहलाता था। दिलावर गोठ के आसपास वसी और अरीज़ ज़मीनों पर तरकारियों के खेत थे। ताज़े ताज़े सफ़ेद गोभी बहार दे रहे थे। दूसरी तरफ तरकारियों के भी पोर्शन बने हुए थे। दूसरी तरकारियों के पोर्शन। कैथराइन ने रंगीन लिबास में मलबूस एक लड़की को देखा जो ज़मीन से गोभी निकाल कर एक जगह जमा कर रही थी। दूध जैसा सफ़ेद रंग, काली काली आंखें, एक मखसूस अंदाज का सिंधी चेहरा, उम्र 17-18 साल से ज़्यादा ना होगी। कैथराइन के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो आगे बढ़ी और थोड़ी देर के बाद लड़की ने उसे देख लिया। एकदम गोभी तोड़ते तोड़ते रुक गई। कैथराइन ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो लड़की के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। तब कैथराइन उसे हाथ के इशारे से बुला, लड़की भागकर उसके करीब पहुंच गई। कैथराइन मुस्कुरा रही थी। उसने लड़की से कहा क्या नाम है तेरा? जिमल। खेतों पर काम करती है? खेतों पर काम मेरा अब्बा करता है, उसकी तबीयत ख़राब है, गोभी तोड़ के ठेकेदार को पहुंचाने थे, सो मैं आ गई। क्या नाम है तेरे बाप का? आंसू। किधर रहती है? वो सामने जो झोंपड़ा नज़र आ रहा है हमारा ही तो है। 6 बकरियां हैं हमारे पास और बस बाबा है और मैं। शादी नहीं हुई तेरी? कैथराइन ने पूछा और लड़की के चेहरे पर शर्म के आसार आ गए। नहीं, अभी किधर, अभी बहुत टाइम है। रिश्ता तय हो गया है? नहीं। किसी से मोहब्बत करती है? ऐसी बात मत बोलो मालिक साईं, ऐसी बात मत बोलो, हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारे माँ बाप हमारे लिए किसी को पसंद कर लेते हैं और हमारी शादी कर देते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारे माँ बाप की इज़्ज़त खराब हो। बहुत अच्छी लड़की है तू जिमल। सुन एक बात मैं कहूँ तुझसे, मैं तेरे घर आऊँगी लेकिन अभी नहीं। जब आऊँगी तो तेरे लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगी, क्या समझी? मुझे जानती है तू? बेगम साईं, मेरा बाप बोलता था कि मालिक आए हुए हैं और उन्होंने हैमा लगाया है। मैं तो खुद ये सोचती थी कि किसी तरह आपको देख लूँ। अल्लाह साईं ने मेरी आरज़ू पूरी कर दी और आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस तरह मुझसे बात किया। आप तो आसमान से उतरी हुई परी लगती हो। मैंने परी पहले कभी नहीं देखी, बस सुना है उसके बारे में, मगर मैं आराम से बोल सकती हूँ कि आप परी हो। कैथराइन हंसने लगी। फिर उसने कहा ठीक है अब तो अपना काम कर। कैथराइन बुरहयाल अंदाज में सोचती हुई वापस चल पड़ी। बहरहाल ज़मीनों की ये सियाहत 12-15 दिन तक जारी रही और वो लोग खूब घूमते रहे। गाज़ी शाह ने किसान की निगाह से ज़मीनों को देखा और ये अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सी ज़मीनों को किस तरह शादाब किया जा सकता है। उसके बाद वो वापस आए तो गाज़ी शाह ने कहा साईं ज़फ़र शाह, अभी आपको एक और काम करना है। हम जो मार्किंग करके आए हैं उसकी तफसील मुकरम शाह को बता दी जाए। अदा साईं को बोलो कि मैं उन ज़मीनों को पसंद कर चुका हूँ और अब उन पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त जब ये ज़मीनें मेरे नाम कर दी जाएंगी। साईं अगर ये बात आप खुद बोल लेते तो ज़्यादा अच्छा ना होता? बाबा तुम भी तो कुछ करो। हम पैसे देते हैं तुम्हें, जो कुछ करते उसका मुआवजा देते हैं, फिर जो हमारी ख्वाहिश होती है उस पर तुम ये क्यों कहते हो कि ये काम आप खुद कर लो? देख लो हमारी ज़मीनों के कागजात आपके पास हैं, आप हमारे कानूनी मशीर हो। अगर आप सिर्फ मुकरम शाह के कानूनी मशीर रहना चाहते हो तो आप खुलकर बता दो और बेफिक्र हो जाओ। हम आपसे अच्छा कोई एडवोकेट तलाश कर सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है छोटे साईं, आप तो नाराज़ हो गए। तो फिर तुमसे जो कहा जा रहा है सिर्फ वो करो, गाज़ी शाह ने सख्त लहजे में कहा। जो आपका हुक्म साईं, ज़फ़र शाह ने गर्दन हिला दी थी। बहरहाल उसे अपना फ़र्ज़ पूरा करना था। चनाचे वो मुकरम शाह के पास पहुंच गया। मुकरम शाह को भी इतला दी कि ज़फ़र शाह आया है और गाज़ी शाह के पास ठहरा है। फिर ये भी पता चला कि उसे ज़फ़र शाह और गाज़ी शाह कैथराइन के साथ कहीं घूमने निकले हैं। बहरहाल उसने ज़फ़र शाह का इस्तकबाल किया। कैसे हो साईं ज़फ़र शाह, कैसे हो? अल्लाह की मेहरबानी है बड़े साईं, कुछ ज़रूरी कामों से आपके पास आया हूँ।
ہاں بولو، میں نے سنا تھا کہ تم علی گوش غازی شاہ کے ساتھ کسی کام میں مصروف ہو۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے سائیں، چھوٹے سائیں کچھ زمینوں کو کاشت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیکار بیٹھنے سے اچھا ہے کہ زمینوں پر کام کیا جائے۔ یہ بات تو میں نے اس بیوقوف سے پہلے بھی کہی تھی، مگر میری کہی ہوئی بات پر وہ توجہ کب دیتا ہے؟ سائیں اب انہوں نے زمینوں کو ماں کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ زمینیں ان کے نام کر دی جائیں۔ مکرم شاہ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرا بیٹا ہے وہ، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر اس کا پورا حق ہے۔ کیا تم نے ان زمینوں کے نقشے بنائے ہیں؟ ہاں سائی، ویسے تو میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، لیکن نقشے بنا کر بھی پیش کر دوں گا۔ ظفر شاہ نے کہا۔ پھر زمینوں کی جو تفصیل ظفر شاہ نے مکرم شاہ کو بتائی، مکرم شاہ سے سن کر دنگ رہ گیا۔ صحیح معنوں میں یہ سونا اگلنے والی زمینیں تھیں، کام ان پر ہو رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ غازی شاہ نے علی گوش کے پاس جو باغ بنایا تھا وہ دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر بھی مکرم شاہ نے کہا، ظفر شاہ، مجھے یہ تمام زمینیں غازی شاہ کو دینے میں ایک لمحے کا بھی اختلاف نہیں، پر یہ بات میں آپ کے سامنے بیگم صاحب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ تھا اور شرجیلا کے سامنے جب ظفر شاہ نے یہ تمام تفصیلات بتائیں تو وہ بپھر اٹھی۔ بکواس کرتا ہے وہ نکما، ناکارہ، حرام خور، مفت کی بیٹھا کھا رہا ہے، بڑے بھائی کو محنت کرتے کرتے فرصت نہیں ملتی اور وہ اس انگریز عورت کے جادو کا شکار ہو کر گوشہ نشین ہوا بیٹھا ہے۔ کوئی زمین نہیں ملے گی اسے، صاف صاف کہہ دو کہ زمین کا بٹوارا نہیں ہوگا۔ کام کرتا ہے تو کرے، زمین اس کے باپ کے نام ہے، خود مکرم شاہ کے نام بھی نہیں۔ اگر اپنے باپ کے نام کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بیگم صاحب بٹوارا تو ہوگا، حصہ دونوں کا ہے۔ سنو، تم وکیل ہو یا کچھ اور، کیا کہوں میں تمہیں، تمہارے پاس میرے شوہر کا وصیت نامہ موجود ہے اور اس وصیت نامہ میں یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ان زمینوں کا کوئی بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ ایسا میری موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان زمینوں کو کسی کے بھی نام مخصوص کر سکتی ہوں، ٹرسٹ بنا سکتی ہوں ان کی آمدنی کا۔ اگر غازی شاہ کو یہ بات نہیں معلوم تو تم اسے بتا دو۔ بیگم صاحب میری بات تو سنیے، مکرم شاہ نے کہا۔ سنو، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس پر غور کر لو، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ میں تم سے صاف کہہ دیتی ہوں، ایسا نہیں ہوگا، چاہے مجھے تمہاری مخالفت میں بھی عدالت جانا پڑے یا پھر تم دونوں مل کر ایک کام کرو، مجھے قتل کر دو، سمجھے؟ بیگم صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، تو تم بھی ایسی بات نہ کرو، اور میں نے تم سے کچھ کہا تھا نا؟ ٹھیک ہے، جاؤ ظفر شاہ وصیت نامہ دیکھو اور اس کی ایک نقل اسے پہنچا دو، اس سے کہو ایسا نہیں ہو سکتا، کام کرنے کو کوئی اسے منع نہیں کرے گا، مگر زمینوں کا بٹوارا نہیں ہوگا۔ جاؤ، میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرجیلا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، آپ بھی ٹھیک کہتی ہو، ظفر شاہ نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ تو شرجیلا نے کہا، اور مجھ سے مشورہ کرنے کی بجائے تم وکیل کو لے آئے؟ بیگم صاحب، آپ جانتی ہو کہ میں غازی شاہ کی کسی بات کو بھی ٹھکرانا نہیں چاہتا، اور مجھے ٹھکراتے رہو گی، کیوں؟ نہیں بیگم صاحب، میری یہ مجال تو سنو، ایک بار پھر کہتے ہوں، زمینوں کی بات تو دماغ سے نکال ہی دو، اپنے بیٹے کو اپنے قبضے میں کرو، وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، سمجھو، روکو اسے، ورنہ سر پکڑ کر رونا پڑے گا تمہیں۔ نہیں بیگم صاحب، اس کے بارے میں تو کوئی وصیت نہیں کی تھی میرے باپ نے آپ کے لیے۔ مکرم شاہ کو ایک دم تیش آ گیا۔ شرجیلا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی ہے وہ میرا، کیا چھین لوں اس سے، بہت دکھی ہے وہ بیگم صاحب، یہ میں نہیں کر سکتا، آپ میرے کو معاف کر دینا، مکرم شاہ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ شرجیلا اسے دیکھتی رہ گئی تھی، پھر اس نے کہا، یہ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی کیتھرائن، وہ انگریز زادی، تم نہیں سمجھتے، میرا دل کہتا ہے کہ علی ہیر گوٹ کے لیے وہ خیر کا نشان نہیں بلکہ شر کا نشان ہے، اللہ سائیں ہمیں محفوظ رکھے۔ ظفر شاہ خود بھی شرجیلا کے رویے سے کچھ دل برداشتہ ہو گیا تھا، ظاہر ہے باقی کام بھی اس کی ذمہ داری تھی، اس خاندان سے پرانے رشتے تھے، مالی منافع بھی اچھا خاصا تھا، اور مالی منافع کو چھوڑنا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن غازی شاہ کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ غازی شاہ اگر بگڑ گیا تو بہرحال تھے تو دونوں بھائی، کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اس سلسلے میں چنانچہ وہ انتظار کرتا رہا۔ پھر جب مکرم شاہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، بڑے سائیں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، بات آپ کے خاندان کی ہے، آپ کی رسم و رواجات کی ہے، اور میں ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرحوم سائیں کا وصیت نامہ ایسا ہے، لیکن بات اب بالکل مختلف ہے، اس میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اگر چھوٹے سائیں اپنا حصہ طلب کریں تو قانونی طور پر یہ حصہ انہیں ملے گا، وصیت نامے میں ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن ظفر شاہ، بیگم سائیں کو اگر اس بات کا علم ہو گیا تو مجھے معاف نہیں کریں گے۔ علم تو ہوگا بڑے سائیں، بھلا ایسی باتیں چھپتی ہیں کہیں؟ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں کوشش کروں گا، تم ایسا کرو، ادھر چلے جاؤ، کدھر سائیں غازی شاہ کے پاس، اسے صورتحال بتاؤ، ہم یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ ماں کی باتیں چھپا لیں، وہ غازی شاہ کی بھی ماں ہے، یہ کام تمہارا ہے ظفر شاہ کہ اسے صحیح صورتحال سے آگاہ کرو، تاکہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی برائی پیدا نہ ہو، پھر اسے بتا دو کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں بیگم صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنے رویے میں نرمی پیدا کر دیں۔ ٹھیک ہے سائیں، میں چلا جاتا ہوں، ظفر شاہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ مکرم شاہ سے اجازت لے کر چل پڑا۔
علی کوٹ میں اس نے غازی شاہ اور کیتھرائن کو ساری صورتحال بتانی تھی۔ دونوں کو جب اس کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے دلچسپی کے ساتھ اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیتھرائن نے اپنی ڈیوٹی لگا لی تھی کہ غازی شاہ کو بالکل تنہا نہ چھوڑے، سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دے۔ دل ہی دل میں جب وہ اپنے والدین اور سر جیمز الیگزینڈر کو یاد کرتی تھی تو مسکرا کر کہتی تھی، گرینڈ فادر، تم نے مجھے ایک مشن دے کر یہاں بھیجا، دیکھ لو میں اپنے مشن کو کس طرح پورا کر رہی ہوں۔ اتنے سال ہو گئے تم لوگوں نے میری کوئی خبر نہیں دی، لیکن میں تمہارے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چل رہی ہوں، اور میں نے علی خیر محمد گوٹ میں ہلچل مچا دی ہے، اس سرزمین پر جہاں انگریزوں کا قتل عام ہوا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں گرینڈ فادر کہ اس سرزمین پر جس میں انگریزوں کا خون پیوست ہے، مقامی باشندوں کا خون بہا دوں گی اور اس خون کو دبا دوں گی جو میرے ہم نسلوں کا ہے۔ انہوں نے ظفر شاہ کا استقبال کیا۔ غازی شاہ نے سر لہجے میں پوچھا، ہاں سائیں ظفر شاہ، کیا کہانی لائے ہو؟ ظفر شاہ نے گہری نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھا، پھر کیتھرائن کو دیکھا، پھر بولا، سائیں کچھ قانونی گڑبڑ ہو گئی اور کچھ بیگم سائیں کی مخالفت۔ غازی شاہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیگم سائیں کی مخالفت کا تو مجھے پتا تھا، پوری بات بتاؤ۔ سائیں مکرم شاہ سچے دل سے تیار تھے اور انہوں نے کہا کہ غازی شاہ کو جو بھی زمین چاہیے وہ لے لے، انہیں اعتراض نہیں۔ اور جب ہم بیگم سائیں کے سامنے پہنچے تو انہوں نے بیگم سائیں نے اس وصیت کا حوالہ دیا جس کے تحت زمینوں کا نہ تو بنٹوارا ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کو دی جا سکتی ہیں جب تک بیگم سائیں زندہ ہیں۔ زمینیں نہ مکرم شاہ کی ملکیت ہیں، نہ غازی شاہ کی۔ سائیں وصیت میں یہ سب کچھ ہے، حالانکہ مجھے صاف محسوس ہو گیا تھا کہ مکرم شاہ بیگم سائیں کی اس بات سے خوش نہیں۔ ظفر شاہ، تم صرف اپنی بات کرو، اپنی رائے مت دو، کون کس کا مخالف ہے یا نہیں یہ بات تمہیں نہیں ہمیں معلوم ہے۔ آخری فیصلہ کیا ہوا؟ یہی کہ سائیں غازی شاہ کو یہ زمینیں نہیں ملیں گی۔ ظفر شاہ نے جواب دیا، اب تم ایک بات میرے کو بتاؤ ظفر شاہ، ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا، زمینیں ماں کی نہیں باپ کی ملکیت ہیں۔ کیا باپ نے ماں کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ زمینوں کے معاملے میں مداخلت کر سکے؟ یا بات صرف وصیت نامے کی ہے؟ نہیں سائیں، ایسی کوئی اتھارٹی بیگم سائیں کے پاس موجود نہیں، بس ان کی عزت اور ان کا وقار ہی ان کی اتھارٹی ہے۔ عزت وقار؟ غازی شاہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، پھر کہنے لگا، سنو غازی ظفر شاہ، کاغذی تیاریاں مکمل کر دو۔ میں قانونی طور پر مکرم شاہ کو نوٹس بھجواتا ہوں، بلکہ بیگم سائیں کو کہ میرے حصے کی زمینیں میرے حوالے کر دی جائیں۔ میں اس کا حقدار ہوں اور ان پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کہوں سائیں؟ ہاں بولو۔ یہ نوٹس میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ غازی شاہ کی گہرائی ہوئی آواز ابھری، اس لیے سائیں کہ میں آپ کا یا مکرم شاہ کا قانونی مشیر نہیں ہوں، بلکہ اس خاندان کے مفاد کی ذمہ داریوں اور جائیداد کی دیکھ بھال یہ سب میرے سپرد ہے۔ آپ کو یہ نوٹس کسی اور وکیل سے دلوانا ہوگا۔ گویا تم اس سلسلے میں میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ نہیں سائیں، قانون کی بات ہے، ظفر شاہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دونوں کے وکیل ہیں، بلکہ تینوں کے، بلکہ چاروں کے۔ ظفر شاہ ایڈوکیٹ، بیگم سائیں کے بھی ہیں، ان کے شوہر کے بھی، غازی شاہ اور مکرم شاہ کے بھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فریق اپنے حق کی وصولی کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ظفر شاہ سے بات چیت کرے گا اور ظفر شاہ سے جواب دیں گے، پھر قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ یہی قانونی طریقہ کار ہے۔ برٹش لا کے بارے میں مجھے بہت سی باتیں معلوم ہیں، ہاں، اور یہ برٹش لا ابھی تک ہماری گردن میں غلامی کی توق کی مانند پڑا ہوا ہے۔ ظفر شاہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور کیتھرائن ہنس پڑی، اور ابھی صدیوں سے تم اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے ظفر شاہ۔ برٹش لا نے تو ابھی تک تمہیں بہت سے رشتوں میں باندھ رکھا ہے۔ انگریز نے ہندوستان پر حکومت کی اور طویل عرصے تک تم لوگوں کی حفاظت کرتا رہا اپنے اندازے کے مطابق، اور جب اس نے ہندوستان چھوڑا تو تمہیں ایک ایسی سوگات دی گیا کہ تم آج تک اس سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یعنی مسئلہ کشمیر۔ کیا سمجھے؟ تو برٹش لا کو اگر تم غلامی کا توق کہتے ہو تو یہ توق تو ابھی تک صدیوں تمہارے گلے کا زیور بنا رہے گا۔ کیتھرائن نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ظفر شاہ نے تنزیہ نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھا اور کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں چھوٹی بیگم سائیں، اصل میں آپ لوگ اپنے دلوں سے نفرت نہیں نکال سکتے، بلکہ اسے نفرت نہیں، آپ کی سیاست کہا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ علی خیر محمد گوٹ میں ایک فرد بھی آپ ایسا نہیں نکال سکتے جو آپ کے حق میں بولے۔ تم کیا کہہ رہے ہو ظفر شاہ؟ غازی شاہ نے آنکھیں نکال کر کہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں سائیں، وکیل ہوں، آپ کا ملازم نہیں۔ بات جب قومی غیرت کی آ جاتی ہے تو انسان بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کا قانونی مشیر ہوں، آپ کی جایا نہیں ہوں۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، ظفر شاہ نے کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے باہر نکل آیا۔ کیتھرائن سرد نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم نے برا کیا چھوٹے سائیں، مگر دشمن تو یہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، دوست کوئی نہیں۔ سائیں، دوست تلاش کرو، دوست کوئی تو ہوگا تمہارا، ایسا دوست جو تمہارا ساتھ دے سکے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں اسے راستے ہی میں ٹھکانے لگوا سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو ٹھکانے لگوانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اور پھر ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جو قانون کی گرفت میں آ جائے۔ سائیں، ذرا تھوڑا سا ذہن کو قابو میں رکھو، صرف اتنا کرو جتنا میں کہہ رہی ہوں یا جتنا میں کہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی کوئی نوٹس نہیں دیں گے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، بس اکیلے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ سے کہہ چکی تھی سائیں کہ دوست تلاش کرو، دوست
اس کتے کی یہ مجال کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے چلا جائے، اسے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ نہیں سائیں، اب تم یہ دیکھو، ذرا سا غور کرو، علی خیر محمد گوٹ ہی نہیں، یہ علی گوٹ ہے اور بہت سارے دوسرے علاقے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، تمہیں یاد نہیں کہ ہم لوگ ان کے حصوں میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، اور وہ سب لوگ اپنی خوشیاں ترک کر کے صرف ہماری وجہ سے اپنا جشن منانا بند کر کے چلے گئے۔ سائیں ایسے نہیں، کچھ کرو، کوئی ایسا کام کرو جو سامنے آئے۔ اب دیکھو نا، دشمن تو وار پر وار کرتے چلے آئے ہیں، اور خاص طور سے میں بات کرتی ہوں، برا مت ماننا، بیگم سائیں کی۔ بیگم سائیں نے پہلے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی۔ چھوٹے سائیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہاں تک آئی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کی حفاظت کرنا تمہارا ہی فرض ہے۔ چھوٹے سائیں، ایسی مشکل میں اگر دوسرے لوگ مجھے پر وار کرتے رہے تو کب تک میں ان کے وار سہوں گی؟ وہ تو زندگی تھی کہ بچ گئی، تمہارے ساتھ کچھ قدم ملا کر چلنا تھا، چل پڑی، لیکن اتنے سارے دشمنوں سے میں کیسے نمٹ سکوں گی؟ تم میرے کو بتاؤ سائیں۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیتھرائن، خون کی ندیاں بہا دوں گا میں۔ ہاں سائیں، بہانی پڑیں گی خون کی ندیاں، ایسے نہیں، ہم اپنا کام تو کر ہی رہے ہیں۔ میں بار بار تم سے یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہونے لگتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سیدھے سادھے اور شریف آدمی ہو۔ دشمن بہت چالاک ہے اور ہر طرح سے ہم پر وار کرتے رہتے ہیں، لیکن تم ایک سادہ دل آدمی ہو۔ مجھے سچ جانو تو تمہاری حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، برا مت مانو میری بات کا۔ میں برا نہیں مانتا، لیکن ایک بات میں تم سے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ تم خود سوچو۔ نہیں سائیں، بتاؤ مجھے۔ کیتھرائن، تم نے میری جو زبان بندی کر رکھی ہے وہ مناسب نہیں۔ کیسی زبان بندی؟ دیکھو کیتھرائن، ایک بات میں کہوں، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہماری دشمنی پر آمادہ ہے، اس کے بعد یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ وہ ہمارا رشتے میں کیا لگتا ہے۔ دیکھو کیتھرائن، انسان جب انتہا پسندی پر اتر آتا ہے تو سارے رشتے بھول جاتا ہے۔ یہی کام بیگم سائیں نے کیا۔ جب انہوں نے مجھ سے میرا مستقبل چھین لیا، جب انہوں نے مجھ سے باپ بننے کا حق چھین لیا، تو وہ میری ماں کیسے رہ سکتی ہیں؟ دشمن ہے وہ میری، صرف دشمن۔ کم از کم اپنے دشمن کو منظر عام تک لانا ضروری ہے۔ میں اوتاق بلاؤں گا، میں چوپال میں ان تمام گوٹھوں کے بزرگوں کو شریک کروں گا جو شرعی فیصلے کرتے ہیں۔ شرع کی حد میں یہ بات کسی بھی طور جائز نہیں کہ قدرتی عمل کو روکا جائے یا اسے کسی سازش کے تحت نقصان پہنچایا جائے۔ بیگم سائیں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے تمہیں بانجھ کرنے کے لیے، اپنی دیوانگی اور اپنی نفرت کی آگ بجھانے کے لیے تمہیں سام کا گوشت کھلا کر بانجھ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں تمہاری ہلاکت بھی ممکن ہو سکتی تھی۔ وہ قانون کے بھی مجرم ہیں اور شرع کی بھی۔ قانون انہیں معاف کر دے، اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن شرع انہیں معاف نہیں کرے گی اور انہیں بدترین سزا دی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ میری ماں ہے، لیکن انہوں نے ماں ہونے کا جو حق ادا کیا وہ کسی ماں نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہاں وہ ماں نہیں، صرف ایک عورت بن کر سامنے آئی ہیں، اور اس عزت کو سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ نہیں سائیں نہیں، تم کتنی ہی بار یہ بات کہہ چکے ہو اور میں تمہیں منع کر چکی ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ ہے کہ میں بیگم سائیں کو ان کے کیے کی بہت بڑی سزا دے سکتی ہوں، لیکن ایسی سزا کہ وہ صرف سوچتی رہ جائیں کہ ایسا کیسے ہوا، کیا سمجھے؟ ایسی سزا دینا چاہتی ہوں میں انہیں۔ ہمیں دوست چاہیے، دوست، باقی ساری باتیں رہنے دو۔ اور دوسرا کام جو میں تمہارے سپورٹ کرتی ہوں سائیں، وہ علی خیر شاہ کا ہے۔ علی خیر شاہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اسے جانور بنا دو، جانور، ایک ایسا وحشی جانور جو انسانوں کے لیے خوف کا نشان بن جائے۔ مقدم شاہ کا بیٹا، وہ جس کی حکمرانی کے لیے بیگم سائیں نے ہماری نسلوں کے دروازے بند کر دیے، کیا سمجھے؟ مکرم شاہ کا بیٹا علی خیر شاہ، ایک خونی درندہ، آس پاس کی بستیوں کے لیے وحشت کا نشان۔ سائیں، یہ کام تمہارا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، اور پھر میرا تماشا دیکھو۔ غازی شاہ کیتھرائن کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تھوڑی سی تیاریاں کر لو کیتھرائن، ہم جمالی گوٹھ چلیں گے۔ جمالی گوٹھ؟ ہاں، وہاں فضل شاہ رہتا ہے، میرا پرانا دوست، پرانا ساتھی۔ وہ ایک طاقتور وڈیرا ہے، اس سے ملاقات کر کے ہم اپنے لیے ایک اچھا دوست مہیا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سائیں، سوغات جمع کر لو اس کے لیے۔ یہ کام تم کرو بابا، میرے کو بتاؤ کیا لانا ہے۔ ادھر سے ہم کیا لائیں گے سائیں؟ کراچی چلو، کراچی سے خریداری کریں گے۔ کیتھرائن نے کہا، غازی شاہ کے لیے کوئی کام تو تھا نہیں۔ کیتھرائن کے کہنے کے مطابق وہ علی گوٹھ سے باہر نکل آیا، اپنی لینڈ کروزر میں کراچی چل پڑا۔ علی گوٹھ سے کراچی تک کا سفر پکنک کے ذریعے کیا گیا، پھر کراچی کلفٹن کے علاقے سے اعلیٰ درجے کی خریداری کی گئی، کپڑوں کے انبار، دوسرے تحفے تحائف، ڈیکوریشن پیس جو امپورٹڈ تھے اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی خریداری لندن میں ہوئی ہے۔ حالانکہ طویل ترین عرصہ گزر گیا، لیکن غازی شاہ کیتھرائن کے کہنے پر آخرکار تمام چیزوں سے لدا پھندا جمالی گوٹھ پہنچ گیا۔ جیپ جمالی گوٹھ میں داخل ہوئی اور فضل شاہ کی عالی شان حویلی کے سامنے رک گئی۔ فضل شاہ بھی شاندار زندگی گزار رہا تھا، ذرا سرکش اور باغی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے بڑی حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ادا سائیں، آپ کو آئے ہوئے تو عرصہ گزر گیا، آپ کی ساری کہانی تو شروع ہو کر ختم ہو گئی، یہ فضل شاہ آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ پھر بھی فضل شاہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔
حالانکہ سالوں پہلے یہ پتہ چلا کہ علی خیر محمد شاہ گوٹھ میں بہار آئی ہے۔ علی شاہ گوٹھ کا چھوٹا وڈیرا انگریز بیوی کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ ہمیں نہ چھوٹے وڈیرے سے کوئی دلچسپی تھی نہ انگریز بیوی سے۔ ہمیں تو اپنا گادی شاہ یاد آتا تھا۔ روز ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ گادی شاہ اپنے کسی بندے کو بھیج کر کہے گا کہ فضل شاہ میرے پاس آ جاؤ، میں بعد میں تمہارے پاس تم سے ملنے آؤں گا۔ اور یہ انتظار پہلے ہفتوں، پھر مہینوں، پھر سالوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے بچپن کے خواب اپنے دماغ سے نکال پھینکے۔ ہم نے سوچا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، خوابوں میں کون پھنسے۔ دیکھو بابا، جب دماغ حد سے زیادہ پریشان ہو گیا اور ہم نے سوچا کہ اب پورے دن میں میرے لیے کوئی جگہ، کوئی راستہ نہیں، تو اس وقت میں نے تمہارے پاس آنے کی ہمت کی، یہ سوچ کر کہ تمہارے پاس آیا کہ آخری کوشش تمہارے پاس کر لوں۔ فضل شاہ، ہماری تمہاری دوستی بچپن کی دوستی ہے۔ بڑی امنگیں لے کر میں انگلینڈ سے اپنے وطن واپس آیا تھا، مگر یہاں میری ایک چھوٹی سی لغزش کو اتنا بڑا گناہ بنا دیا گیا کہ کوئی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ فضل شاہ، اس وقت میں نے دل میں یہ سوچا کہ ظاہر ہے تم بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہو، جو سلوک میرے ساتھ دوسرے لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو گے، اس لیے میں نے تمہارے پاس آنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ اور جب میری بیوی کیتھرائن نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا سرزمین سے ان میں تمہارا ایک بھی دوست نہیں، تو میں نے کہا کہ دوست تو میرے تھے، پر انہوں نے خود ہی میری خبر نہیں لی۔ کیتھرائن نے کہا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے نہ جانے سے ناراض ہوں، اس لیے تم خود جا کر ان سے ملو۔ سو میں چلا آیا بابا۔ اگر تم یہی تنزیہ باتیں کرنا چاہتے ہو اور مجھے میری پریشانیوں کی وجہ سے نہ آنے کی سزا دینا چاہتے ہو تو سزا دے لو، میں ادھر سے چلا جاتا ہوں۔ فضل شاہ تھوڑی دیر تک گادی شاہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بولا، آجا میرے دوست، میرے گلے لگ جا۔ بچپن کے دوست عام نہیں ہوتے، جوانی میں جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی جتنی بچپن کی دوستیاں۔ اگر تو کسی مشکل میں تھا اور نہیں آیا تو میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر فضل شاہ نے گادی شاہ کو گلے لگا لیا، پھر کیتھرائن کی طرف دیکھ کر بولا، بھابھی سائیں، یہ میرا بڑا بے تکلف دوست ہے، ناراض تھا میں اس سے، لیکن اب میری ناراضگی دور ہو گئی ہے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فضل شاہ نے ان کی زبردست آؤ بھگت کی، پھر ان کے دیے ہوئے تحائف دے کر تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ ارے یار، یہ چیزیں تو نے میرے لیے لندن سے خریدی تھی؟ ہاں، اور انہیں جس طرح میں نے محفوظ رکھا ہے، تم دیکھو فضل شاہ کس طرح چمک دمک رہی ہیں، جیسے آج ہی خریداری کی گئی ہو۔ پھر فضل شاہ نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، کیتھرائن کو سونوں کے کنگن دیے جو سندھ کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے کہا، سائیں میرا کام ذرا مختلف ہے، کراچی میں پورٹ پر میں نے کچھ بندے لگا رکھے ہیں، ضرورت کی چیزیں باہر سے آتی ہیں اور فوت ہو جاتی ہیں، زمینوں کی آمدنی اب اتنی نہیں رہی کہ عزت قائم رکھی جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ فضل شاہ مضبوط زندگی گزار رہا ہے، لیکن شاہ جی ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں آپ کے دیس میں آ کر، کیتھرائن نے کہا، اور فضل شاہ ہنسنے لگا، پھر بولا، بھابھی سائیں آپ کے منہ سے اپنی زبان سن کر جتنی خوشی میرے کو ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کدھر کمزور ہیں، آپ نے تو خود ہی اپنی طاقت کو اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے۔ میں ہوں نا آپ کے پاس بھابھی سائیں، آپ کو چھوٹا بھائی، ادھر ابھی بولو آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا تنگی ہے، اور جس کو آپ لوگ دشمن بولتے ہو وہ کون ہے؟ فوج ہے میرے پاس پوری، آپ کے نام پر پھیل جائے گی اور آپ کے دشمنوں کا خاتمہ کر دے گی۔ ہمارے ساتھ افسوس کی بات تو یہی ہے فضل شاہ کہ ہم اپنے دشمنوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دشمن ہمارے اپنے ہیں۔ فضل شاہ ان الفاظ پر ہنس پڑا، پھر بولا، معصوم ہو تم لوگ، معصوم ہو، دنیا سے کوئی واقفیت نہیں ہے تمہاری۔ ارے بابا، جو دشمنی پر آمادہ ہو جائے وہ اپنے کہاں ہوتے ہیں، اور وہ تو صرف دشمن ہوتے ہیں۔ دیکھو ادا سائیں، دیکھو، دشمن کو تو صرف دشمن سمجھو گے، کہیں سے اس میں رشتے اور اپنائیت تلاش کرنے پر تل گئے ہو تو سمجھ لو دشمن کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب میں تمہارے کو کیا بتاؤں فضل شاہ، سائیں مکرم شاہ اور بیگم سائیں یعنی میری ماں ہماری سخت مخالف ہیں، وہ کیتھرائن سے نفرت کرتی ہے، اور اس نفرت کی بنیاد پر انہوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھا ہوا ہے، تو تم کیتھرائن کو چھوڑ دو بابا، فضل شاہ نے کہا، اور کیتھرائن ہی نہیں، خود گادی شاہ بھی چونک کر فضل شاہ کو دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ کیا بات کی تم نے؟ میں وہی بولا جو میرے کو بولنا چاہیے تھا۔ ابھی وہ لوگ اگر کیتھرائن کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں تو تم کیتھرائن کی وجہ سے ان کے دشمن بنو، بیچ کی بات کیوں کرتے ہو بابا؟ تم خود سوچو، کیتھرائن تمہاری زندگی بھر کی ساتھی ہے، مکرم شاہ کی اپنی لائف ہوگی، وائف ہوگی، اور اماں سائیں، میرا مطلب ہے تمہاری اماں، وہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد چلی جائیں گی، تمہاری زندگی کا ساتھ تو کیتھرائن کے ساتھ ہی ہوگا نا؟ ہاں ایسا تو ہے، تو پھر جو لوگ کیتھرائن کی مخالفت کرتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو، اس میں سوچنے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ بات تو وہی ہے فضل شاہ کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ بس یہی کہ میری سپورٹ کی جائے، میں نے ابھی کچھ زمینیں مانگی تھی سائیں مکرم شاہ سے، بیگم سائیں نے کہا کہ یہ زمینیں تقسیم نہیں ہو سکتی، اب تم میرے کو بولو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیس کر دو، عدالت کے ذریعے اپنا حصہ حاصل کر لو، تم اپنے باپ کے جائز اولاد ہو، اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ سائیں مکرم شاہ تمہارے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس بات کو بنیاد بنا کر کام کرو، میں تمہارے کو ایک وکیل کا پتہ دیتا ہوں، کراچی چلے جاؤ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، آپ مجھے پتہ دو۔
بیرسٹر حامد حسن بہت کام کے آدمی ہیں، میرا نام لو ان کو اور اپنا سارا کیس انہیں بتا دو۔ باقی رہا دوسرا کام تو میں تمہاری کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ایک فوج تمہارے کام کے لیے تیار ہے، 200 بندے ہیں میرے پاس، جدھر بھی اشارہ کرو گے ادھر تباہی مچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ فضل شاہ۔ فضل شاہ کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد جب کیتھرائن اور غازی شاہ واپس لوٹے تو کیتھرائن نے کہا، ایک بات سنو غازی شاہ، زمینوں کے حصول کے لیے تم جو چاہے کرو، قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہو۔ اگر مصروف ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک بات کہوں، آرام سے ان زمینوں پر کام کرو اور یہ سوچ کر کام کرو کہ یہ زمین تمہاری ہے، کوئی انہیں تم سے نہیں چھین سکتا۔ اگر ہم ابھی سے کیس اور دعویٰ اور کیس وغیرہ کر کے مکرم شاہ کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں تو بات بگڑ جائے گی اور وہ نہیں ہو سکے گا جو ہم خود کرنا چاہتے ہیں۔ کیتھرائن، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ چھوٹی سائیں، بات اعتماد کی ہے، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں، ایک ایسا سرپرائز جو صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ علی حیر شاہ، محمد گوٹھ کے آس پاس بکھرے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو ہمارے دشمن ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تمہاری بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آ جائے گی، آ جائے گی، کیتھرائن مسکراتی ہی بولی۔ تو پھر اب ایسا کرو، ہو سکتا ہے سائیں مکرم شاہ آپ کو ملنے کی کوشش کریں، آپ ان سے محبت اور احترام سے پیش آؤ اور بولو کہ بس آپ کا دل کہتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ سختی کریں گے، یہ تو ایک آزمائش تھی۔ پھر اگر وہ بولیں کہ تم زمینوں پر کام کرو تو آپ زمینوں پر کام شروع کر دینا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، غازی شاہ نے کہا۔ جس طرح کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ امیروں کے بچے شکل و صورت بھی اچھی نکال لیتے ہیں اور قد و قامت بھی، ان کی عمر کی بڑھنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی تیز رفتاری سے علی حیر شاہ اپنا قد و قامت نکال رہا تھا۔ اکثر وہ کیتھرائن کے پاس ہی ہوا کرتا اور کیتھرائن اسے لے کر گھومتی پھرتی۔ جنگل کے جانوروں کی ہلاکت، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو پکڑ کر درخت سے باندھ دینا، پھر اس پر پتھروں کی بارش کرنا۔ کراچی سے چھرے والی بندوق بھی منگوا دی گئی تھی اور اسے چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ کبھی کبھی معصوم چڑیوں کی باری آتی تو علی حیر شاہ ان کے ڈھیر لگا دیتا، پھر انہیں دیکھ کر کہے لگاتا۔ کیتھرائن اسے غور سے دیکھتی رہتی۔ علی حیر شاہ کی شکل میں ایک عفریت پروان چڑھ رہا تھا اور کیتھرائن بے پناہ خوش تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ علی حیر شاہ کو انگریزی زبان سکھا رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں علی حیر شاہ فرفر انگریزی بولنے لگا تھا، باقی غازی شاہ بھی اسے کچھ پڑھاتا تھا۔ یہ بھی کیتھرائن کی ایک چال تھی۔ اس چال کی رونمائی کا دن آ گیا۔ یہ بات شرجیلا نے مکرم شاہ سے کہی تھی۔ مکرم شاہ، خیر میری بات کو تم لوگ دشمنی ہی قرار دیتے ہو، لیکن میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ اپنے باپ دادا کی ریت نبھاؤں گی۔ دشمنی ہے تو دشمنی ہی صحیح۔ علی حیر محمد گوٹھ میں انگریز عورت کو کبھی عزت نہیں حاصل ہو سکے گی۔ پر ایک سوال میں تم سے کرتی ہوں، تمہاری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا، اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ابھی تک تم نے کوئی مستقبل تلاش کیا یا نہیں؟ بیگم سائیں، آپ کی مہربانیاں ہیں، ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں، اتنی آمدنی ہے کہ اللہ کی فضل سے ہماری 6 نسلیں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہیں تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ سوچا وہی تنزلی کا شکار ہوئے۔ انسان کی اپنی جدوجہد اور محنت سے جو کچھ دیتی ہے وہی اس کے لیے صحیح ذریعہ اور سہارا ہوتا ہے۔ تم اسی کو زیادہ جانو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ علی حیر شاہ کو اسکول میں داخل کراؤ، اتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اس کو نواب شاہ بھیج دو، وہ وہاں تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے بعد وہاں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم اسے کراچی بھیج دیں گے اور اس کے بعد انگلینڈ۔ مکرم شاہ نے افسردہ لہجے میں کہا، دیکھو مجھ پر طنز مت کیا کرو غازی شاہ، غازی شاہ کو انگلینڈ تم نے ہی بھجوایا تھا، اسی لیے مجھے تعلیم سے نفرت ہو گئی ہے۔ بیگم سائیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تعلیم کے حصول کا احساس میرے بھائی کو مجھ سے چھیننے کا ذریعہ بنا۔ بچوں کی طرح نہ سوچو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن ہم علی حیر شاہ کو جاہل تو نہیں رکھیں گے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس وقت علی حیر شاہ کیتھرائن کے پاس سے واپس آیا تھا۔ مکرم شاہ نے اسے قریب بلا لی اور علی حیر شاہ سے کہا، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی مہربانی بابا سائیں، جی رہا ہوں، علی حیر شاہ نے کہا اور شرجیلا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بڑا نرم اور پیارا انداز تھا۔ کیوں، تمہاری دلچسپی اور تفریحات کیسی چل رہی ہیں؟ آئی ایم تھینک فل ٹو یور گرینڈ مدر، علی حیر شاہ نے جواب دیا۔ کس سلسلے میں؟ یو آر کائنڈ ٹو می، وہ بولا اور شرجیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے یہ زبان بولنا کہاں سے سیکھی؟ بس اپنی زبان تو سبھی جانتے ہیں گرینڈ مدر، لیکن وہ زبان جو انسان کو ساری دنیا سے منسلک کر دے وہ سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ لو یور ینگرز، اور وہ تمہارے لیے کیا ہدایت ہے؟ پے ریسپیکٹ ٹو ایلڈرز، اسے فوراً ہی جواب دے۔ شرجیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، خود مکرم شاہ بھی حیران رہ گیا۔ جاؤ آرام کرو، مکرم شاہ نے علی حیر شاہ سے کہا اور علی حیر شاہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ہاں اب کہیے بیگم سائیں، مجھے انگریزی زبان سے نفرت ہے۔ نہیں بیگم سائیں، جو یہ جواز نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ گوٹھ کی بات اور ہے، لیکن اب ہمارے بچے گوٹھوں سے نکل چکے ہیں، وہ شہری آبادی میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اپنی زبان تو سبھی جانتے ہیں، دوسروں کی زبان سیکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ان سے دوستیاں رہیں، رابطے رہیں۔
ٹھیک ہے، تمہاری اولاد ہے، تم بہتر جانتے ہو، وہ اسے یہی صرف یہی نہ پڑھاتی ہوگی اور بھی کچھ پڑھاتی ہوگی۔ اگر آپ کیتھرائن کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کیتھرائن بہت اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اللہ نے اسے اولاد نہیں دی، وہ علی خیر شاہ کو ہی اپنی اولاد سمجھتی ہے۔ میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ میں نے اس موضوع پر بات کی اور پوچھا کہ میں اسے اسکول میں داخل کراؤں یا نہیں، تو غازی شاہ نے کہا کہ بڑے سائیں آپ کی اولاد ہے، میری نہیں، پر اگر آپ اجازت دو تو میں اس کی اتنی تعلیم کر دوں کہ بعد میں سے کسی بہت اچھی کلاس میں داخل کرایا جا سکے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، بلکہ اس کا امتحان لے لیجئے، وہ صرف انگریزی زبان میں ہی نہیں بلکہ میتھ اور دوسری سبجیکٹ میں بھی بہت آگے ہے۔ وہ دونوں اس پر خوب محنت کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ شرجیلا ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیتھرائن اس پر بھرپور توجہ کر رہی تھی۔ غازی شاہ تو صحیح معنوں میں موم کی ناک تھا، جو کیتھرائن کہتی تھی وہی کرتا تھا۔ کیتھرائن اسے مسلسل جنگلوں میں لے جاتی اور فی الحال جنگلی جانور ہی اس کا شکار ہوتے، لیکن اس کے بعد کیتھرائن نے ایک بار علی خیر شاہ سے کہا، علی خیر شاہ، جنگل کے پرندوں اور درندوں کو تو تم آسانی سے موت کی آغوش میں پہنچا دیتے ہو، کبھی تمہارے دل میں یہی خواہش بھی ابھری کہ تم کسی انسان کو خون میں نہلا دو؟ کون سے انسان کو؟ علی خیر شاہ نے سوال کیا۔ کیا تم اپنے سے بڑے، اپنے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور انسان کو موت کی نیند سلا سکتے ہو؟ اسے ایسے ہی ختم کر سکتے ہو جیسے تم پرندوں، درختوں پر پھرنے والے بندروں کو مار دیا کرتے ہو؟ میرے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے چچی جان، علی خیر محمد نے کہا۔ سوچ لو، استاد ہوں، تمہارا امتحان لوں گی۔